प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो जमात हश्तम के तलबा व तालिबात के लिए है। जमात हश्तम से मुराद 8वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए है। तो प्यारे बच्चों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम सफ़ा नंबर 1 निकालते हैं तो वहाँ पर मनाजात मकबूल नज़र आ रही है। तो प्यारे बच्चों, मनाजात किसे कहते हैं, पहले हम ये जानते हैं। मनाजात उसे कहते हैं जिसमें यानी जिस अशआर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ किबरियाई बयान करने के बाद अपनी इल्तिजा अर्ज़ करते हैं या दुआ मांगते हैं या फिर अपनी बेबसी के आलम को बयान करते हैं, उसी को हम मनाजात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ मनाजात दी गई है, तो हम मनाजात पढ़ेंगे। उसके बाद इस सबक से जो भी काम बचता है तो उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यानी उसको जारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप सफ़ा नंबर 1 निकालेंगे, सफ़ा नंबर 1 पर मनाजात मकबूल तहरीरी शक्ल में आपको नज़र आ रही है। मैंने आपको अभी बताया कि मनाजात मकबूल किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। आपको ही पढ़ना है, सोचना है और बोलना है। आप पढ़ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं उससे देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। तो प्यारे बच्चों, आपका काम ये है कि आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया और जो नीचे सवालात दिए गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने पैराग्राफ पढ़कर क्या समझा, ये बहुत ही अहम है कि आपने समझा क्या, क्योंकि आप जब समझेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ें और सोचें और उसके आंसर्स क्या हैं, यानी जवाबात क्या हैं, ये गेस करें। तो चलिए बच्चों, हम पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। जब इंसान आजमाइशों से गुज़रता है और मुसलसिल नाकामियाँ ही इसका मुकद्दर बनती जाती हैं। आजमाइश किसे कहते हैं? मुसीबत को कहते हैं। यानी इंसान को मुसीबत पर मुसीबत मिलते जाती रहती है, यानी एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। और जब इंसान कोई काम करता है तो उसके मुक़द्दर में, यानी कोई भी काम उसका सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता, तब वो बेबसी का शिकार हो जाता है। बेबसी से मुराद थक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो ऐसे मायूसी के आलम में वो अपने माबूद हकीकी से रुजू होता है। तब ऐसे सिचुएशन पर वो अपने माबूद हकीकी से, यहाँ पर क्या मुराद है? माबूद हकीकी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, यानी वो हकीकी माबूद से रुजू होता है। हकीकी माबूद से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और अपने मसाइब व आलाम की फहरिस्त को इसकी बारगाह में रखता है और इससे दस्तगीरी तलब करता है। यानी जिन जिन परेशानियों ने, दुखों ने उसको घेरा है, उन तमाम परेशानियों को बारगाह रब्बुल आलमीन में रखता है और उससे मदद तलब करता है, दस्तगीरी तलब करता है। वो रातों में उठ कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, यानी जब परेशानियां उसे चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं, तब वो रातों में उठकर तहज्जुद अदा कर कर बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ करता है और फरियादी बनकर अपने दुखों का मुदावा चाहता है। यानी जिसे परेशानियों ने घेरा है वो फरियादी बनकर अपने दुखों का मुदावा से यहाँ पर मुराद है दवादार, यानी दुखों का जो इलाज है वो चाहता है। उर्दू के मशहूर व मुमताज़ शायर मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मनाजात बेवा और दुर्र यतीम लिखी, जिसका मुद्दुआ खुदा। उसके बाद आगे देखें प्यारे बच्चों, उर्दू के मशहूर व मुमताज़ शायर मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मनाजात बेवा और दुर्र यतीम लिखी, जिसका मुद्दुआ खुदा से मुदावर रहमतों का नुज़ूल है। यानी उर्दू के जो मशहूर शायर मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, वो मनाजात बेवा और दुर्र यतीम लिखी, जिसका मुद्दा खुदा से मुदादर रहमतों का नुज़ूल है। तो प्यारे बच्चों, ये था पैराग्राफ। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें एक लेफ़्ट साइड पर मुद्दुआ रेड कलर में, यानी सुर्ख कलर में नज़र आ रही है, उसे भी हम पढ़ेंगे। शायर इस नज़म में अपने दुखों और मुसीबतों का इजहार खुदाए बरतर के सामने करता है।
کہ وہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی اس نظم کا اہم مقصد ہے۔ تو پیارے بچوں، جب کوئی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کے ذریعے ہم وہ تمام مشکلات کو دور کروا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں دعا میں اخلاص ہو، وہ دعا دکھاوے سے پاک ہو، اور وہ دعا ایسی کرنی ہے جیسا کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے، تبھی وہ دعا اخلاص والی ہوگی، اور ہمارے جو بھی پریشانیاں، دکھ، درد ہیں، ان تمام پریشانیوں کو دعا کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، یہی اس نظم میں بتلایا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آگے سبق کی طرف بڑھیں تو یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں۔ میں نے ہی آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ جوابات سوچ کر رکھیں، جب میں جواب دوں گا تو آپ کا جواب میرے جواب سے ملتا جلتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں۔ اگر ملتا ہے تو آپ کا جواب بالکل درست ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے جواب کو درست کر لیں۔ تو پہلا سوال ہے، انسان عام طور پر کن کن مصائب و آلام سے ہو کر گزرتا ہے؟ یعنی انسان کو عام طور پر کون سی پریشانیاں، کون سی مصیبتیں اس کے سامنے درپیش آتی ہیں؟ تو عام طور پر انسان کو فائنانشیلی، انسان کو فیملی پرابلمز، فائنانشیل سے یعنی مراد معاشی پرابلم یعنی پیسوں کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بیماری کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسے بار بار بیماریوں میں گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر یہ مشکلات انسان کو پیش آتے ہیں۔ تو دوسرا سوال دیکھیے، انسان اپنی پریشانیوں کا حل کس سے چاہتا ہے اور کیوں؟ تو پیارے بچوں، یہ تھا دوسرا سوال، انسان اپنی پریشانیوں کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ اور پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، اور احسان بھی نہیں جتلاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکلات درپیش آئیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس کی عبادات کریں۔ اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے، مولانا حالی نے کتنی مناجاتیں لکھی، ان کے نام بتائیے۔ مولانا حالی نے، یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ مولانا حالی نے مناجات بیوہ اور در یتیم مناجاتیں لکھی ہیں، تو یہی ہیں مناجات جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی، مناجات بیوہ اور در یتیم۔ تو پیارے بچوں، جیسے ہم سبق کے قریب بڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے طلباء کے لیے یعنی آپ لوگوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے، سبق پڑھیے اور نئے الفاظ کے معنی فہرست میں تلاش کیجیے، یعنی آپ کو سبق پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم ترنم کے ساتھ مناجات پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو جو بھی خط کشیدہ الفاظ نظر آئیں گے آپ اس کو نوٹ کر لکھیں، یعنی نوٹ کر رکھ لیں۔ ویڈیو کے آخر میں جو بھی مشکل الفاظ تھے اس کے معنی ہم بتائیں گے۔ تو چلیے میرے بچوں، ترنم کے ساتھ مناجات پڑھتے ہیں اور آپ بھی اسے ترنم کے ساتھ یاد کریں۔ اے خدائے پاک رحمان الرحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہے گدا، ہم گناہگار اور تو غفار ہے، ہم برے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نوا، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چار ساز، تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔
تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا، ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ پڑے اب تیرے دربار پر یا الہ، گرچہ یا رب ہم سراپا ہے برے اب تو لیکن نہ پڑے در پر تیرے، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، تو غنی ہے اور ہم ہے بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، ہے تو ہی حاجات روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائے کہاں، اپنی رحمت ہم پر اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ابھی مناجات سماعت کی، مناجات کا ہم خلاصہ دیکھیں گے۔ مناجات کا خلاصہ دیکھیں، اس مناجات میں شاعر نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی خواہشات اور رنج و الم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، اے دونوں عالم کے معبود تو بے نیاز ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے کام کرنے والا، تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی سب کا مقصود ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے کام بنانے والا، تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی سب کا مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں ہماری بھلائی ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو خدا ہے، صرف تو ہی کام کرنے والا اور گنہگاروں کو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہم مجبوروں کو دینے والا، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والا، اور صرف تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، تیرے دروازے ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھلے ہیں، تیرے آگے جو مانگنے بیٹھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے، اس لیے تو نے ہم پر مانگنا ضروری قرار دیا اور مانگنے کے آداب بھی بتلائے۔ اے اللہ ہر طرف سے نا امید ہو کر تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، ہم میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن تیرے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں، اس لیے امیدیں لے کر آئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو غنی ہے محتاج ہیں، تیرے سوا کون ہماری سننے والا ہے، تو ساری دنیا کی حاجت پوری کرنے والا ہے، ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں، اے اللہ ہم مجبوروں کی طرف توجہ کر اور ہماری دعا کو قبول کر۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مناجات کا خلاصہ، بہت ہی آسان انداز میں خلاصہ دیا گیا ہے، شاید آپ کو سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا۔ یعنی اپنی جو تکالیفیں ہیں، تمام تکالیفوں کو برداشت کرنے کے بعد پریشانیوں پر پریشانی آتا دیکھتے ہوئے شاعر بارگاہ رب العالمین سے رجوع ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا یقیناً ہمارے گناہوں کا انبار ہے، گناہوں کا پہاڑ ہے، لیکن تو رحیم ہے، کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، بلکہ تیرا ایک ہی سہارا ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا خلاصہ کرام۔ تو پیارے بچوں، صنف سخن دیکھیے، مناجات کے لغوی معنی دعا، عرض، التجا کے ہیں، اور اصطلاح شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کا اظہار عجز و انکساری کے ساتھ کیا جائے، مناجات کہلاتی ہے۔ یعنی ہم پہلے بھی کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی مناجات جو ہم نے پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی دیکھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ اس لیسن کے جو بھی مشاغل ہیں ہم اس کو انجام دیں گے۔ تو آپ
کا کام یہ ہے کہ اس نظم کو یعنی اس مناجات کو ترنم کے ساتھ یاد کریں، اور عام زبان میں اس ترنم کا خلاصہ آپ اپنے والدین یا پھر آپ کے بہن بھائی کے سامنے بیان کریں، اور مکمل مناجات کو اپنی کاپی میں ایک مرتبہ تحریر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ چلیے اللہ حافظ۔